दिखलाई गई। मोमिनीन हज़रात, आप जनाब के सामने वकील आले मोहम्मद हाफिज़ आन शिराज़ी आप सरगोदा ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान करेंगे। इनके फ़ौरन बाद नवा खान, अली हैदर जाफरी और उनके बाद आलमी शोहरत याफ्ता नवा खान जीशान हैदर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करेंगे और उनके बाद मजलिस जारी रहेगी रात तक। ज़ाकिरीन की एक लंबी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है। तमाम मोमिनीन से इल्तमास है कि मजलिस में भरपूर शिरकत जारी रखें। इख्तिताम मजलिस ज़वार और रज़ा शिराज़ी आप तुर्तीपुर ताबूत इमाम हसन असबी इस्लाम बरामद कराएँगे। जी शुक्रिया जी 10 मिनट। जी ठीक। सलवत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। मजलिस की कबूलियत के लिए भी एक सलवात पढ़ें। चलो। बीमारों की शिफा याबी के लिए एक सलवात पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। साहिबे काब कौसैन वलियुद्दौरैन जदिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अजमईन। वक़ौलुहुल हक़ क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। सलवात मोहम्मद। बड़ी मुख्तसर अंदाज में मैं आप सामीन के सामने अपने मेहमान भाई ज़ीशान से माज़रत चाहते हुए इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपको मजलिस से अली इब्न अबी तालिब सुनाना चाहता हूँ। देखिए, इस घराने की अज़मत के लिए यही काफ़ी है कि जो इस ज़ीशान घराने के दरवाज़े पे आ जाता है उसे वो कायनात में ज़ीशान कर देते हैं। मैं आपसे इंतहाई माज़रत चाहता हूँ। तो सामीन गिरामी कद्र, बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू, एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। देखिए, सलवात का पढ़ना एक अजीम इबादत है। हमारी मजालिस में हर ज़ाकिर आपसे कहता है कि सलवात पढ़ें। मैं एक वाक़या अगर आपकी इजाज़त हो तो आपको सुनाना चाहता हूँ। रहमत दो आलम सरवर कायनात हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा मुज़म्मिल मुदस्सिर ताहा यासीन वाला नबी अपने भाई, अपने वज़ीर, अपने जानशीन, अपने नूर से खल्क हुए अली के साथ मक्का की गली में खरामा खरामा चलते हुए जा रहे थे। बाबुल इल्म और इल्म का शहर इकट्ठे
مکہ کی گلی راستے میں محمد مصطفیٰ کے سامنے جہالت کا باپ ابو جہل آ گیا۔ بڑی توجہ چاہوں گا، بالکل نئی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے میرے رسول کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے کہتے ہیں، ابو جہل تیرا سوال بھی میں محمد تجھے بتاؤں؟ جو مجلس سننے آئے ہو کم از کم وہ میرے ساتھ بولیں گے۔ سامعین گرامی، قادر محمد مصطفیٰ نے کہا، تیرا سوال بھی میں محمد بتاتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا، نہیں، سوال بھی میں خود کروں گا، جواب تم سے چاہتا ہوں۔ اگر تو نے جواب دے دیا تو میں اور میرے یہ 40 ساتھی تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا، پوچھ سوال۔ ابو جہل جہالت کا باپ تھا، پھر جاہلوں والا سوال ہی پوچھنا تھا۔ کچھ تھوڑا گھبرایا ہوا بھی تھا کیونکہ ساتھ علی تھا۔ جسے علی کی طاقت کا اندازہ نہ ہو وہ ابو جہل سے پوچھ لے۔ جب اسے بچپن میں تھپڑ لگا تھا، ابو ایک طرف ہو گیا تھا، جہل ایک طرف۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ حیدری کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری جیب میں کیا ہے؟ جاہلوں والا سوال، میری جیب میں کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں، تیری جیب میں ایک ڈبی ہے، اس ڈبی کے اندر ایک کاغذ ہے، اس کاغذ کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کے منہ میں سبز رنگ کی پتی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، حد ہو گئی، تیرے کہنے پہ مان جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ علی آگے بڑھے۔ علی آگے بڑھ کے کہتے، کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا، اتنا قیمتی پتھر ہے، اس کے کہنے پہ توڑ دوں گا۔ علی نے گریبان سے پکڑ کے کہا، تیرا پتھر قیمتی نہیں، محمد کی بات قیمتی ہے۔ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، آباد و شاد رہیں، کریم خالق تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ یا علی سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ کے جانشین نے گریبان سے پکڑا، کہا، نکال ڈبی نکالی، پتھر نکالا۔ اب علی نے کہا، توڑ۔ علی نے کہا، توڑ۔ ابو جہل نے توڑا، اندر سے کیڑا نکلا۔ میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں۔ کیڑے کے منہ میں سبز رنگ کی پتی تھی۔ کیڑے کو اللہ نے زبان دی، ابو جہل کو سماعت دی۔ کیڑا اپنی زبان میں بول کے کہتا ہے، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ کیڑا چپ نہیں ہوا، کالرا سٹیٹ والو۔ کیڑے نے علی کی طرف رک کر کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ حد ہو گئی، کیڑے کو پتا ہے یہ نبی ہے، یہ علی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا، کیڑا بتا، یہ تیرے منہ میں سبز رنگ کی پتی کہاں سے آئی؟ کیڑا کہنے لگا، تیری عزت کی قسم، تیرے حسن کی قسم، تیری صداقت کی قسم، تیری کملی کی قسم، تیرے طہا کی قسم، تیرے پاک قدموں کی قسم، تیرے ساتھ آئے ہوئے علی کی ولایت کی قسم، میں جب بھی بھوک محسوس کرتا ہوں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تو درود پڑھا کر، تیرا رزق جانے میں اللہ جانوں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ کوئی زیادہ تقریر میں نے نہیں کرنی، میں جیسے آیا ہوں، مجھے میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ بیمار ہے میرا ایک دوست، مولا اسے شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ اس مجلس کا مقصد صرف اور صرف یہاں سے کچھ لے کر جانا ہوتا ہے۔ یقین جانیے اس مجلس میں کوئی ذاکری نہیں، کوئی نوحہ خان نہیں، ہم سب آل محمد کے گدا ہیں۔ ہمارا مقصد ہے مجلس میں آنا، اپنے گناہوں کی معافی، اپنی بخشش، اپنی عاقبت، کیونکہ اس گھرانے کے علاوہ اور کوئی گھرانہ نہیں۔ دیکھیے میں آیت پڑھ دیتا ہوں قرآن کی، من یقرض اللہ قرضا حسنا۔ میرے مولا کے پاس بندہ آگے کہنے لگا، مولا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھے اللہ کو قرض دے؟ کوئی ہے ذیشان صاحب، کوئی ہے جو مجھے اللہ کو قرض دے؟ تو مولا نماز قرض ہے؟ میرے مولا نے فرمایا نہیں، فرض ہے۔ کہ مولا روزہ قرض ہے؟ فرمایا نہیں، فرض ہے۔ کہ مولا زکوٰۃ فرض ہے، قرض ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں، فرض ہے۔ کہ مولا حج قرض ہے؟ فرمایا نہیں، فرض ہے۔ مولا پھر وہ قرضہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ان سب سے بھاری ہے۔ کہ مولا کیسا قرضہ کہ اللہ بندے کا مقروض ہو جاتا ہے؟ معصوم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ممبر پہ کھڑے ہوئے، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجلس شبیر میں آ، سب سے بڑا قرضہ آل محمد کا ذکر ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا ایک نسخہ آپ کے حوالے کر کے آپ سے اجازت۔ بندے آج کل کہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہوتی،
دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. کوئی بیمار ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین، قبول نہیں ہوتی. تو دعاؤں کی قبولیت کا ایک نسخہ عرض کرنا چاہتا ہوں. رحمت دو عالم کی کچہری، مدینہ کی پاک مسجد، وارث ممبر اپنے ممبر پہ جلوہ افروز، رحمتوں کا نزول، اصحاب کا مجمع. ایک بندہ آیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پریشان ہوں، دعا فرمائیں. محمد مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، کہا اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب. میرے اللہ اس بندے پہ رحم کر علی کے صدقے میں. میں کتاب کا حوالہ دیتا چلوں. کتاب کا نام ہے شان علی بزبان مصطفیٰ، لکھنے والا کراچی کا سنی. وہاں سے یہ میں واقعہ پڑھ رہا ہوں. تھوڑی دیر گزری، ایک اور بندہ آیا کہ یا رسول اللہ بے اولاد ہوں، دعا فرمائیں. رحمت دو عالم نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہ اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب. بندے بدلتے رہے، انداز مصطفیٰ نہ بدلا. ہر بار سلامت رہیں سلامت رہیں، ہر بار دعائیں بدلتی رہی، انداز مصطفیٰ نہ بدلا. کوئی بیٹھا تھا جس کو علی کے ذکر سے تکلیف ہوئی، اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ دعائیں بدل رہی ہیں، تھوڑا انداز بھی بدلیے، تھوڑا انداز بھی بدلیے. تو حضرت سلمان محمدی، علی کے دروازے کا نوکر، اس نے ہاتھ پکڑ کے انتظار کر، تیرا بھی وقت آئے گا. کہنے لگا میرا کب؟ سلمان نے کہا جب کبھی علی پریشان ہوا نا تو پھر نبی تیرا واسطہ دیں گے. کہا پکی بات ہے؟ سلمان نے کہا ہاں. 9 سال انتظار کرتے رہے. 9 سال کے بعد ایک دن وجہ تخلیق کائنات، امیر المومنین، نقطہ بائے بسم اللہ، تاج الاوصیاء، ثواب العمال، جہد المومنین، باب حتہ، دابر اللہ، ذاکر ذکر خدا، ساقی کوثر، شفیع معاشر، صدیق اکبر، ضامن اکبر، فاتح عالم، کلام اللہ، لسان اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، علی ابن ابی طالب، مولود کعبہ کے پاک قدم مسجد میں آئے. جو خاموش مرضی ہے تمہاری. علی کا ذکر سن کے علی اندر آئے. علی نے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ بوسہ دیا. بوسہ دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تیرا علی پریشان ہے. محمد مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگایا. سلمان محمدی سن رہے تھے. سلمان محمدی نے مدینہ کی گلیوں میں دوڑنا شروع کیا. خرامہ خرامہ دوڑتے ہوئے سلمان اعلان کر رہا ہے وہ آ جاؤ جن کی خواہش تھی کہ علی پریشان ہو. وہ آ جاؤ. تاریخ کی کتابوں نے لکھا لوگوں نے اپنے پاؤں میں جوتے نہ پہنے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. کہہ رہے تھے آج تیرا نام لے کر محمد مصطفیٰ اللہ کو علی کے لیے واسطہ دیں گے. مسجد کھچا کھچ بھر گئی. آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں. مسجد بھر گئی. اصحاب کا مجمع تھا. محمد مصطفیٰ نے کہا بول علی کیا کہتا ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ آج تیرا علی پریشان ہے. بلا تشبیہ رحمت خدا نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے. کہا اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. میرے اللہ علی پہ رحم کر. علی کے صدقے میں ایک بندہ ان میں سے جل کے کھڑا ہوا. کہا فلاں آیا تھا تو واسطہ علی کا، فلاں آیا تو واسطہ علی کا. آج علی آیا تب بھی واسطہ علی کا. محمد نے کہا خاموش، جانتا نہیں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میں اس کی مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں. مجھے اپنی عزت کی قسم جب میں محمد خود پریشان ہوتا ہوں واسطہ علی کا دے. سلامت آباد سے کریم خالق آپ کو آباد رکھیں. آپ سلامت رہیں. یہ دعائیں کی قبولیت کا نسخہ ہے. تو بڑی جلدی سے بس آپ کی اگر زحمت، معافی چاہتا ہوں میں بانیان مجلس سے بھی اور ذیشان صاحب سے بھی معافی چاہتا ہوں. دیکھیے مہمان ہیں، وہ بہت دور سے آئے ہیں اور آپ کو بھرپور انشاءاللہ نوحہ سنائیں گے. اور ملک میں ان کا ایک نام ہے دنیا میں. میں نے پہلے عرض کیا جو اس ذیشان دروازے پہ آتا ہے وہ اسے دنیا میں ذیشان کر دیتے ہیں. تو دیکھیے یہ آل محمد کا دروازہ ہے. اس دروازے پر گداگری کا لطف بڑا ہے، بڑا لطف ہے. دیکھیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین.
عالمین پہ گفتگو زندگی باقی پھر بس عرض کرنا چاہتا اللہ کہہ رہا ہے میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ نہ آدم پہ اختلاف ہے، نہ نوح پہ ہے، نہ ابراہیم پہ، اختلاف ہے آل عمران پہ۔ عمران تاریخ میں 3 گزرے۔ پہلا عمران جناب موسیٰ کے والد، 2 بیٹے جناب ہارون، جناب موسیٰ۔ جناب موسیٰ کی اولاد نہیں، جناب ہارون کے 2 بیٹے شبہ شبیر، ان کی پھر اولاد نہیں، نسل ختم۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے عالمین کے لیے چنا عمران کی آل کو، یعنی جب تک عالمین ہیں تب تک وہ ہونا چاہیے۔ بڑی سادہ سی بات، وقت میں گنجائش نہیں۔ ایک دوسرا عمران جناب مریم کے والد حضرت عمران، ایک بیٹی، بیٹی کا ایک بیٹا جناب عیسیٰ۔ جناب عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی تو پھر اولاد ہی نہیں۔ پھر وہ تیسرا عمران ڈھونڈ جس کی اولاد عالمین کے لیے علم کی بنیاد پہ، علم من العالمین، علم کی بنیاد پہ چنو۔ دیکھیے بڑی جدید سی بات عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر فورڈ لنک اٹلی کا سائنسدان ہے جی جان بھائی، اس نے ایک کتاب لکھی دا آنٹ، یہ گوگل ہے کر لیجئے گا، دا آنٹ، چونٹی، کیڑی پہ کتاب لکھی۔ کہتا ہے میں 5 سال جنگلوں میں رہا، کیڑی پہ ریسرچ کرتا رہا۔ میں نے کتاب لکھ کر دعویٰ کیا کہ میں پہلا بندہ ہوں جس نے کیڑی پر کتاب لکھی۔ توجہ ہے جی، کیڑی۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا نا کہ میں پہلا ہوں، پھر وہ کتاب آ گئی ایران، وہاں کسی مجتہد نے اسے نہج البلاغہ بھیج دی۔ نہج البلاغہ کا 50واں نمبر خطبہ ہے، علی چونٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ اپنا رزق تلاش کرتی ہے، یہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اپنے سے 20 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے، یہ اپنا گھر ایسے بناتی ہے کہ دائیں بائیں ترچھے آڑے ریڑے داستے بناتی ہے تاکہ بارش کا پانی اندر نہ چلا جائے، یہ اپنی خوراک کو ذخیرہ کرتی ہے، جب دھوپ نکلتی ہے یہ دانوں کو باہر پھینک دیتی ہے، یہ گندم کے دانے کے 2 ٹکڑے کرتی ہے کہ کہیں اگ نہ جائے۔ ہے کیڑی، علی بتا رہے ہیں، علی بتا رہے ہیں، علی بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا علم، علی بتا رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں اور اگر دھنیے کا دانہ اس کے ہاتھ لگ جائے اس کے یہ 4 ٹکڑے کرتی ہے، کیونکہ اگر اس کے 2 کیے جائیں تو وہ دونوں اگ پڑیں گے، وہ 4 ٹکڑے کرتی ہے۔ علی فرما رہے اللہ نے اسے اتنی قدرت دی ہے، اگر سارے آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا ہو، چونٹی باہر پھر رہی ہو، یاد رکھنا بارش نہیں ہوگی۔ اور اگر سارے آسمان پہ دھوپ ہو اور چونٹیاں اپنے بلوں میں جا رہی ہوں، یاد رکھنا بارش ہوگی۔ علی چونٹی پر بتا رہے تھے۔ ڈاکٹر فورڈ لنک نے جب اپنے سامنے علی کا علم دیکھا تو حیران ہو کہ اس نے ایک جملہ لکھا، کہتا ہے I can't believe who is علی، مجھے یقین نہیں ہے کہ علی کون ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں علی is the creator or this universe is created in front of علی، یا تو علی ہی خالق ہے یا علی کے سامنے بنائی گئی ہے۔ میں بس چھوڑنے لگا، سلامت رہے۔ تو یہ علم تھا، ایک علم اللہ نے اپنے نبی جناب سلیمان ابن داؤد کو بھی دیا، کائنات پہ حکومت، چرند پہ حکومت، ہر شے پہ حکومت۔ ایک دن گزر رہا تھا کہ نیچے چونٹیاں تھی، توجہ ہے، چونٹیاں تھی۔ تو ایک چونٹی نے کہا جلدی جلدی بلوں میں جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں رعب نہ ڈالے۔ تو قرآن نے سورہ نمل میں پورا واقعہ لکھا۔ جناب سلمان اترے، چونٹی کو اپنے ہاتھ پہ اٹھائے اور چونٹی سے کہا کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی سلمان وہ کہہ رہی تھی کہ کہیں آپ میری قوم کو روند نہ ڈالیں۔ تو جناب سلمان نے قرآن میں لکھا ہے فضا کا، سلمان ہنسا، ہنس کے کہتے چونٹی ایک بات تو بتا، اس وقت تو بلند ہے یا میں؟
سلامت رہے. جو بات سمجھے ہیں علی والا جاہل نہیں ہوتا. تو بلند ہے یا میں؟ تو چونٹی نے کہا جی حضور اگر گستاخی معاف ہو تو میں جواب دوں. سلمان نے کہا ہاں دے. کہا اس وقت میں بلند ہوں. کہا تو کیسے؟ کہا میری بلندی کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. میں اس وقت نبی کے ہاتھ پہ ہوں. میں اس وقت نبی کے ہاتھ پہ ہوں. پھر علی ایک دفعہ محمد کے شانوں پہ بیٹھے تھے. محمد نے کہا تھا علی کتنا بلند ہے؟ علی نے کہا تیری عزت کی قسم چاہوں تو عرش کو زمین پہ لے آ. میں ختم کرنے لگا. میں آپ کی جان میں تمام کرنے لگا ہوں. بس ایک ضمن نے واقعہ یہ بیان کیا. چونٹیاں اندر چلی گئی. پھر اسی وادی میں علی آیا. بس آخری جملہ علی آیا اسی وادی نمل میں. جب علی کے ساتھ تھا علی کا نوکر سلمان. علی آیا. چونٹیوں کی تعداد بڑھنے لگی. چونٹیاں باہر آنے لگی. دائیں چونٹیاں بائیں چونٹیاں ہر طرف کیڑیاں کیڑیاں اور ان کا ہجوم بڑھتا گیا. سلمان حیرت کے سمندر میں ڈوب کر کہتا ہے واہ یا علی وہ اللہ کتنا بلند ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے. علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. مسکرا کے کہتے سلمان ایسا نہ کہے تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں. تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں. کہا ہاں یا علی؟ علی نے کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں نر کون سے ہیں مادہ کون سے ہیں. علی نے یہ جملے کہے. دو قطاریں بن گئی. علی نے چونٹی سے سوال کیا میں نے کہا تو نہیں کہ نر الگ ہو جاؤ مادہ الگ ہو جاؤ؟ میں نے تو بات کی تھی. چونٹے نے کہا تو اولل امر کا اولل امر نمائندہ ہے. تو نے کہنا تھا ہم پہ واجب ہو گیا. سلامت رہیں آباد و شاد رہیں. یا علی سلامت رہیں آباد رہیں. تو چونٹیوں کی تعداد بڑی. سلمان نے کہا یا علی یہ چونٹیاں بھی کچھ کہتی ہیں کیا؟ علی نے کہا عزت خدا کی قسم یہ چونٹیاں بول رہی ہیں. سلمان تو سن نہیں سکتا. سلمان نے کہا یا علی میں سننا چاہتا ہوں کیا کہہ رہی ہیں. علی نے سلمان کے کان پہ کچھ کہا. سلمان نے کبھی دائیں علی کبھی بائیں علی. سلمان علی علی کرتے ہوئے ناچ رہا ہے. کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے. کہتا ہے واہ یا علی تیری محبت کا لطف آ گیا. تیرے عشق کا لطف آ گیا. تیری ولایت کا لطف آ گیا. واہ یا علی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو حیران ہوں. علی نے کہا بتا دے لوگوں کو بھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. کہا یا علی چونٹیاں اعلان کرتی پھر رہی ہیں جلدی باہر آ جاؤ وہ آ گیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ہائے 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 ہائے. یہ علی مولا علی مولا علی مولا. دنیا آخری لفظ بس 2 منٹ مجلس میں تم. دنیا علی پہ چلی گئی. علی کو سوچیں گے علی کو سمجھیں گے. علی کے نوکر نہیں سمجھ آتے. نہیں آتے واللہ نہیں آتے. علی کے نوکر نہیں سمجھ آتے. علی تو بہت دور. میں کتاب کا حوالہ دیکھیے. ایک سلمان اللہ کے نبی ہے سلمان ابن داؤد. زبور جس پہ اتری اتنی طاقت. آخری وقت آ گیا سلمان کا. عصا کی ٹیک پہ کھڑا ہے. اسرائیل آئے. کہا سلمان چل. کہا تھوڑی سی مہلت دے دے بچوں کو بتا دوں. کہا جس نے بھیجا اس نے مہلت نہیں دی. کہا اچھا لیٹ جاؤں؟ کہا لیٹنے کی بھی مہلت کوئی. ادھر اسی جگہ روح قبض. قرآن ہے. قرآن نے لکھا عصا ایسے روح قبض ہو گئی. پھر یہی فرشتہ ایک اور سلمان کے دروازے پہ آیا جو علی کا نوکر ہے. جنہیں کتابوں کا شوق ہے میں حوالہ دے رہا ہوں. مصباح الرحمان فی فضائل سلمان فارسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کراچی والوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. وہاں سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. علی کا نوکر سمجھا رہا ہوں. علی کے نوکر کی شان کیا ہے. دروازے پہ اسرائیل آیا. اندر سلمان تھا. اسرائیل نے کہا آ سلمان محمدی آ سلمان علوی آ سلمان پنجتنی تجھے لینے آیا ہوں. سلمان نے کہا جا 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 تب تک نہیں آؤں گا جب تک علی نہیں آئیں گے. ہائے 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 ہائے. کالر اسٹیٹ والوں مرضی ہے تمہاری مرضی ہے. تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئیں گے. علی ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے سن رہے تھے کہ نوکر ضد کر گیا ہے. علی آنکھ جھپکنے سے پہلے مدائن پہنچے. علی دروازے پہ آئے. ملک الملائک ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑا تھا. علی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ملک الموت کہتا ہے تیرا نوکر ضد کر گیا ہے. علی کمرے میں داخل ہوئے. سلمان اٹھا علی کے قدموں پہ جھکا. علی نے کہا جاتا کیوں نہیں؟ سلمان ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا علی تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا. آخری جملہ باسی آپ کی جامت تمام. علی نے کہا جو علی نے جملہ کہا. علی نے کہا سلمان چلا جا یاد رکھنا وہاں بھی ہم ہیں یہاں بھی ہم ہیں.
آل محمد آپ کو سلام، سلامت رہو، ماں باپ کو نصیب ہو میرا بیٹا، آپ ہمیشہ آباد و شاد رہیں، کریم خالق آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ میں زیادہ دیر غاصب نہیں بنتا، میں آپ کو ایک سوال دے کے جا رہا ہوں۔ میں سید ہونے کی حیثیت سے امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایک سوال دے کے جا رہا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ نعتیں سنیں گے مساجد میں، ایک نعت مولوی پڑھیں گے، بس مولویوں سے اتنا پوچھ لینا نعت کا شاعر بھی بتا اور نعت کے آخری شعر بھی بتا۔ نعت میں پڑھ دیتا ہوں، بچے بچے نے نعت سنی ہوگی۔ ان نلت یا روح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم من وجہ شمس الضحی من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین معبوس عید الظالمین مع بیت الحرم۔ جو سمجھ گئے ہو مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کوئی ذاکر کا محتاج ہے، تیرا رونا ذاکر کا محتاج نہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں، میں نوکر۔ ان نلت یا روح الصبا، جو سنی بیٹھے ہو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، اپنے مولویوں سے ضرور پوچھنا۔ ان نلت یا روح الصبا یومن الی ارض الحرم، تیرا میرا چوتھا امام کہہ رہا ہے زندان میں بیٹھ کے، اے باد صبا تجھ پہ تو پابندی کوئی نہیں، تو تو آزاد ہے نا۔ ان نلت یا روح الصبا یومن الی ارض الحرم، جب حرم کی زمین پہ جائے گی بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم، تو مجھ قیدی کا محمد کے روزے پہ سلام کہنا اور جا کے کہنا من وجہ شمس الضحی من خدہ بدر الدجا۔ او خوبصورت چہرے والے، او نور کی ذات، اور رحمت للعالمین نبی، او سلطان نبی، یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین، اور رحمت للعالمین نبی اپنے بیٹے کی مدد کر، تیرا بیٹا اکیلا نہیں بہنوں کے ساتھ قید ہو گیا۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کر، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ ساری زندگی نعت سنی ہوگی آپ نے، آخری شعر نہیں بتاتے۔ تیرے میرے چوتھے امام نے زندان میں بیٹھ کے لکھی نعت، بڑا روتا تھا مظلوم امام۔ میں مالی سبتین کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دربار یزید، 4 سال کی حسین کی بیٹی، کان زخمی، چہرہ زخمی، بالوں سے چہرہ چھپایا ہوا۔ یزید نے کہا من انتا، کون ہے یہ؟ اللہ تیری آئے تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، کون ہے یہ؟ سجاد نے جواب دیا میری قیدن بہن۔ یزید نے کہا میں نے اس سے پوچھا یہ جواب دے۔ سکینہ بول نہیں سکی۔ مالی سبتین کا جملہ نہ ہو میرا قتل معاف، اگر تیری ہائے نہ نکلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ میں سید ہو کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ہائے نہ نکلے زور سے سر پہ ماتم کرنا۔ مالی سبتین کا جملہ ہے۔ سجاد کہتے بول نہیں سکتی۔ یزید کہتے کیا ہوا؟ تازیانہ لے کے جا، اس بچی کو بلوا۔ تازیانہ لے کے چلا، سجاد نے اپنی پشت سامنے کی۔ سجاد نے کہا جتنا مارنا ہے مجھے مار لے، یہ 1400 میل کی ڈری ہوئی، یہ تھکی ہوئی میری بہن ہے، اسے نہ مارنا۔ کہا یہ بولتی کیوں نہیں؟ سجاد رو کے کہتا ہے اس کے گلے میں جو رسی ہے وہ اتنی تنگ ہے کہ بول نہیں سکتی۔ تیرا مزاج اپنا، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ گلے کی رسی اتنی سخت ہے کہ بول نہیں سکتی۔ عزادارو زندان میں بیٹھی ہوتی تھی سکینہ، رو کے آگے کہتی تھی سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سجاد کہتا تھا گھر جاتے ہیں۔ سکینہ کہتی تھی میں کب جاؤں گی؟ سجاد یہ مجھے چھوٹی قیدن کیوں کہتے ہیں؟ سجاد میرا بابا کیوں مارا گیا؟ سجاد بتا میرے غازی کی قبر بنی؟ سجاد بتا میرا بابا کسی نے دفنایا؟
سجاد بتا میری ماں چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ سجاد بتا ایک سوال کرتی ہوں، میں جو کریم کی بیٹی تھی سجاد مجھ سے در مانگ لیتا، سجاد چھیننے کی ضرورت کیا تھی؟ سجاد جب سے در چھینے ہیں سجاد نہ میں دائیں کروٹ سو سکتی، سجاد نہ میں بائیں کروٹ، سجاد بتا یہ میرے زندان کی چھت کوئی نہیں، سجاد بتا میری پھپھیوں کے سر زخمی کیوں ہیں؟ سجاد ہاتھ باندھ کے کہتی ہوں صغرا زندہ ہے، سجاد بتا میں اکبر کی قبر پہ کب جاؤں گی؟ تیرا میرا مولا کہتا ہے مجھے سکینہ کے سوال اتنا رلاتے تھے میں جانتا تھا ہم سب چلے جائیں گے، یہ شام رہ جائے۔ اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے، بس ایک منزل بڑھا، یہ شام رہ جائے گی، اکیلی شام رہ جائے گی، ہم سارے مدینہ چلے جائیں گے۔ عزادارو وقت آ گیا سکینہ کا آخری۔ میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، میرے جو سنی بھائی بیٹھے پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڑے والے، وہ فرمایا کرتے تھے تڑپتا ہے دل لفظوں میں سنائی نہیں جاتی، داستان کربلا کی زبان پہ لائی نہیں جاتی، غم حسین میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم غم میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ حسین نے کہا عباس سہارا دو مجھ کو، تنہا لاشہ اکبر اٹھائی نہیں جاتی۔ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، زنجیر کسی بیمار کو پہنائی نہیں جاتی۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ تیرے میرے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا کوئی بڑی تکلیف؟ فرمایا ایک دن سکینہ آئی، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سجاد تو میرے سوالوں کے جواب نہیں دیتا، سجاد آج تو امام ہے، میں تیری رعیت ہوں، میں تجھ سے 4 سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ سجاد بتا پیاس کی کل منزلیں کتنی ہوتی ہیں؟ مقتل لہوف کے جملے ہیں۔ سجاد رو کے کہتے بہن سکینہ پیاس کی کل 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ کہ سجاد کون کون سی؟ کہ پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان کی پیاس اتنی بڑھ جائے کہ اس کی آنکھوں سے بینائی ختم ہو جائے۔ کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی آئے ہو حسن کا یتیم قاسم، اور تیرے بڑے ارمان، تو پیاز کی پہلی منزل پہ تھا۔ سجاد نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہ جب زین سے زمین پہ آیا تھا میں نے پوچھا تھا چچا حسین قاسم کیا کہہ رہا ہے، تو قاسم کہتا تھا حسین میری مدد کو آ، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، اور پیاس سے میری بینائی چلی گئی۔ حسن کا یتیم پہلی منزل پہ تھا۔ سجاد دوسری منزل کون سی ہوتی ہے؟ سجاد نے کہا دوسری منزل وہ ہوتی ہے جب زبان خشک ہو جاتی ہے، کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی ہے ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا بیٹوں کی موت کا مارا ہوا بابا، ہائے میرا تھکا ہوا مظلوم بابا، ہائے میرا پیاسا بابا۔ تو پیاس کی دوسری منزل پہ تھا۔ سجاد نے کہا تجھے کیسے پتا؟ رو کے کہتی اکبر نے جب زبان منہ میں ڈالی تھی اکبر کہتا تھا میرا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ تیسری منزل، آخری جملے پڑھ رہا ہوں، تیسری منزل کون سی ہے؟ سجاد نے کہا تیسری منزل وہ ہوتی ہے جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، جب تک طاقت رہتی ہے تڑپتی ہے، جب طاقت ختم ہو جاتی ہے کبھی منہ کھولتی اور کبھی بند کرتی ہے۔ دوڑتے ہوئے گئی ماں رباب کے پاس، قدموں پہ گرا کے کہتی آج پتہ چلا تو چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھتی، اور تیرا اصغر پیاس کی تیسری منزل پہ تھا، میں نے دیکھا تھا کبھی لب کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، جو اب تک نہیں روئے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں تمہیں حسین کی غریب بیٹی کا واسطہ، 1400 میل کی تھکی ہوئی سکینہ کا واسطہ میں منت کر رہا ہوں، یہ منبر گواہ ہے، اگر غلط پڑھوں بی بی میری شفاعت نہ کرے۔ سجاد بتا چوتھی منزل کون سی ہے؟ سینہ پیارا نہ کرنا۔ سجاد نے کہا جب پانی سارے جسم کا ختم ہو جاتا ہے، انسان کی ہڈیوں اس کے گوشت الگ ہو جاتی ہیں، اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اپنے آستین آگے کیے سکینہ نے، اپنے آستین اٹھا کے کہتی ہے سجاد اپنی بہن کو دیکھ، اور تیری بہن چوتھی منزل پہ آ گئی، تیری بہن کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہونے لگا۔ سجاد نے کہا پانی کیوں نہیں پیتی؟ کہ تیرے گرم زنجیروں پہ ڈالتی، اور تو میرے حسین کی آخری نشانی۔ ماتم ممنون حضرات، آپ جناب کے سامنے نوا خان علی حضرت